अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूं फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें और हमेशा याद रखें कि हम सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम ये नहीं सोचते कि हम खुद को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम खुद अपने कंट्रीब्यूशन को, अपने रोल को कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो हम किसी और को कुछ नहीं कह सकते। और ये देख कर कि दूसरे लोग कैसे करते हैं कि कोई और नहीं करता तो मैं क्या करूँ, मैं क्यों करूँ, तो डेफिनेटली कोशिश करें कि अपने आप को बेहतर करें और जहाँ तक हो सकता है अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में एक अच्छा रोल प्ले करें। अगर किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उसे कतराएं नहीं, हेजिटेट नहीं करें कि आपको वापस क्या मिलेगा। उनके लिए कुछ करें और बस भूल जाएं, छोड़ दें। सोचें कि आप जितना हो सकता है दूसरों की मदद करें। आगे बढ़ते हैं एक दिन एक नेकी में। मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मैं हुकूमत वालों से और अपोजिशन वालों से इल्तिमास करूँगा, खुदारा इस मुल्क की सरबुलंदी के लिए दोनों एक हो जाओ। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन ये मुल्क एक घर की तरह है। अगर घर के अंदर 2, 3, 4 भाई रहते हों, अगरचे उनका इख्तिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन खुदा न खास्ता कोई उस घर को तबाह करने की कोशिश करता है तो इख्तिलाफ के बावजूद सब एक हो जाते हैं। ये हमारा मुल्क पाकिस्तान एक घर की तरह है। खुदारा इसकी तरक्की के लिए एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। अल्लाह मुझे भी आपको भी इसकी तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ऑफ कोर्स एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल अपने आप को बेहतर करते रहें। कोशिश करें कि हर दिन कुछ नया सीखें। कोशिश करें हर दिन अपने आप को पिछले दिन से बेहतर करने की कोशिश करें। जहाँ तक हो सके अपने अगर किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, हर दिन एक फैसला करें कि एक शख्स की मदद करेंगे, एक शख्स के लिए कुछ अच्छा करेंगे, कोई एक अच्छा काम करेंगे। और जब कॉन्शियसली हम ये एफर्ट पुट इन करना शुरू कर देते हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे, किसी की मदद करेंगे, तो बेशक अल्लाह ताला हमारी भी मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सर्दी शिद्दत है उसमें इजाफा होता जा रहा है, तो उसके साथ साथ दर्जा हरारत जो है वो भी कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद में सर्दियों का जो आगाज़ है वो भी मुकम्मल तौर पर हो चुका है। तो शहर फैसलाबाद ने गर्म कपड़ों के इस्तेमाल के साथ साथ खुश मेवाजात का इस्तेमाल भी किया ताकि अपने आप को इस खुश्क सर्दी से जो है वो बचा सके, उसके साथ साथ इस मौसम को जो है वो भी इंजॉय कर सके। इसके साथ बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 64% है, जबकि हवाएं 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और हवाएं चलने की वजह से ही शहर फैसलाबाद का जो दर्जा हरारत है उसमें कमी वाकया होना शुरू हुई है। और इसके साथ साथ आइंदा दिनों में भी फैसलाबाद का जो दर्जा हरारत है वो कम होता चला जाएगा। तो फैसलाबादी जो है इस खुश्क मौसम से अपने आप को बचा के रखे। टीवी माहिरीन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि खुद को जो है गर्म कपड़ों के साथ खुश मेवाजात के साथ जो है वो रखें ताकि अपने आप को इस खुश्क सर्दी से भी बचा सके। उसके साथ साथ जो फिजाई आलूदगी है उसमें भी इजाफा हो रहा है, तो मास्क का इस्तेमाल करें, ऐनक का इस्तेमाल करें ताकि उससे पैदा होने वाली कोई आंखों की एलर्जी है या उसके साथ साथ कोई सांस लेने की बीमारियां हैं तो उनसे भी जो है वो बचा जा सके। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। मौसम इसी तरह से खुश्क और सर्द रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि फैसलाबाद शहर के मौसम में किस तरह से तब्दीलियां आ रही हैं। एंड ऑफ कोर्स जब भी अब बात करते हैं सर्दियों की, आई थिंक फैसलाबाद शहर में गर्मियों का मौसम काफ़ी लंबा रहता है। हम 8 से 9 महीने तकरीबन गर्मी एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके बाद हमें 2 से 3 महीने के लिए सर्दियां देखने को मिलती हैं। कंपैरेटिवली मौसम 1-2 और महीने भी कुछ बेहतर रहता है, लेकिन डेफिनेटली गर्मियों की शिद्दत जिस तरह से इस साल हमने फैसलाबाद शहर में देखी है, आई डू थिंक कि एक बड़ा छोटा सा चाहे वक्त हो लेकिन अच्छा वक्त है और आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, थोड़ा सा वक्त मिलता है सर्दियां एंजॉय करने का। लेकिन सर्दियों के साथ स्मोक का इशू फैसलाबाद शहर में बहुत ज़्यादा पिछले कुछ सालों में एटलीस्ट बढ़ता हुआ नजर आया। तो कोशिश करें कि जब आप सुबह के वक्त बाहर निकलते हैं
شام کے وقت باہر نکلتے ہیں تو ماسک کا لازمی طور پہ استعمال کریں. آئی تھنک اسموک از ون آف دوز تھنگس جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ایگزسٹ کرتی ہے, بٹ ابھی تک ہم کمپلیٹلی اویئر نہیں ہیں ان ٹرمز آف کہ اس کا ڈیمیج کیا ہو سکتا ہے یا اوور ٹائم وہ ہمیں اور ہماری ہیلتھ کو کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے. ڈیفینیٹلی جو ایکسپیرینسز ہم لوگ اس وقت شاید نہیں سمجھ سکتے, آگے چلتے ہوئے اسموک ہم سب کے لیے بہت ڈینجرس ہو سکتی ہے. تو نہ صرف آئی تھنک انڈسٹریز کو, ہماری گورنمنٹ کو اس کو لے کر بہت سیریس ہونے کی ضرورت ہے. اینڈ دا ارلیئر دا بیٹر, رادر دین کہ ہم انتظار کرتے رہیں اور ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر پہنچ جائیں جہاں پر ہم ریورس نہ کر سکتے ہوں سچویشن کو. تو آئی ریئلی ڈو ہوپ کہ ہم اسموک کے اس ایشو کو کاؤنٹر کر پائیں گے اور جلد کر پائیں گے. تب تک ماسک کا لازمی طور پر استعمال کریں. ہمارے ساتھ اویس موجود ہیں, بات کریں گے ریلویز کے حوالے سے. جی اویس. السلام علیکم اویس, کیسے ہیں آپ؟ بتائیے گا اویس کہ کیا صورتحال ہیں آج ریلویز کے؟ موسم جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے, مگر ٹرینوں کی جو ترتیب سے پہنچنے کی عادت ہے وہ کچھ تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. گوری ایکسپریس جو ہے وہ آج 1 گھنٹہ تقریر سے فیصلہ آباد ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ملت ایکسپریس جس کے اوقات دوپہر 3 بجے کے فیصلہ آباد ریلوے اسٹیشن پہنچنے کے وہ کہا جا رہا ہے کہ شام 4 بجے پہنچے گی, اور ڈاکٹر ایکسپریس دوپہر 3 بجے کراچی کے لیے روانہ ہوگی. رحمان بابا جو ہے وہ فیصلہ آباد ریلوے اسٹیشن سے جو روانگی کے اوقات کر رہا ہے وہ رات 9 بجے کی ہیں. اسی حوالے سے فلحال 3 ٹرینیں فیصلہ آباد سے کراچی کے لیے روانہ ہیں, اور اس کے پیش نظر 2 ماہ سے جو 3 ٹرینیں ہیں وہ تاحال بند ہیں. محکمہ ریلوے کی جانب سے ان کو جو ہے وہ تاحال نہیں چلایا گیا. اسی حوالے سے محکمہ ریلوے کا یہ کہنا ہے کہ جو مزید ٹرینیں ہیں ان کو چلانے کے حوالے سے منصوبہ بندی تو کی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی بوگیاں آئی ہیں وہ بھی فیصلہ آباد ریلوے اسٹیشن کو تاحال ابھی نہیں ملی ہیں, وہ لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہو رہی ہیں. اور محکمہ ریلوے کی جانب سے فیصلہ آباد ریلوے اسٹیشن کو بوگیاں فراہم کرنے کے حوالے سے بھی تاحال کوئی جو ہے وہ منصوبہ بندی سامنے نہیں آئی. بالکل اویس, اس حوالے سے بھی ضرور بتائے گا کہ جو موسم ہمیں فیصل آباد شہر میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیا سردیوں کے لیے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں ریلوے اسٹیشن پر؟ آج بالکل موسم سرما کے حوالے سے ریلوے ٹرین ڈرائیور کو یہ ہدایات بھی جاری ہیں کہ جیسے آپ میں دھند ہوتی ہے تو اس میں ایک جس کا تعین محکمہ ریلوے کی جانب سے کیا جاتا ہے, وہ اس کے ساتھ ساتھ جو فوگ لائٹس ہے ٹرینوں کی اس کو مکمل طور پر کیا گیا ہے تاکہ ناخوشگوار واقعات سے جو ہے بچا جا سکے. اور جو ڈیوٹیاں ہیں ٹرین ڈرائیور وہ بھی بڑھا دی گئی ہیں محکمہ ریلوے کی جانب سے. مزید جو ہے وہ تعداد بڑھائی جا رہی ہے, اور صبح کے اوقات میں اسموگ اور دھند کے نظر موسم ٹرینوں میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملے گا اگر محکمہ کی جانب سے خاطر خواہ منصوبہ بندی نہ کی گئی تو. بالکل اویس, اسی کے ساتھ یہ بھی ضرور بتائے گا کیا اسموک کا ایشو کسی بھی طرح سے تاخیر. تو جی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اویس کا. میں چاہ رہی تھی میں ایک تو اور کچھ کوشچن ضرور پوچھ پاؤں تاکہ آپ لوگوں ڈفرینٹ چیزوں کو کلیریفائی کر پائیں ریلویز کو لے کر, لیکن کیونکہ کال ڈراپ ہو گئی ہے اس لیے ہم یہاں پر یہ ضرور ڈسکس کر لیتے ہیں. آئی ڈو تھنک کہ اوور آل اگر ہم اپنے ریلویز کو دیکھتے ہیں تو اوور ٹائم ونس اگین آئی تھنک چھوٹے چھوٹے ایشوز کو اگنور کیا, جیسے آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں جہاں پر ہماری ریلویز میجرلی اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آتی ہے. ہاں ڈفرینٹ طرح کے انیشیٹو ضرور لیے جاتے ہیں, ڈفرینٹ طرح کے پروجیکٹس بھی اناؤنس کیے جاتے ہیں, بجٹ کے حوالے سے بھی بات چیت کی جاتی ہے, بٹ بہت کم ہم ان پروجیکٹس کو آگے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم بہت کم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کوئی میجر یا کوئی بڑا امپروومنٹ ہمیں اپنی ریلویز میں نظر آئے گا. ونس اگین آئی ڈو تھنک کہ پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں, بٹ پبلک ٹرانسپورٹ کسی بھی ملک کی بیک بون کے طور پہ کام کرتا ہے, جو کہ آف کورس عام طرح سے آپ ٹریول کر سکتے ہوں, آپ آرام سے ٹریول کر سکتے ہوں. تو جو ہمارے ساتھ طیب مقبول موجود ہیں, ہمارے رپورٹر ہیں, بات کرتے ہیں ٹریفک کے حوالے سے. السلام علیکم طیب. السلام علیکم طیب, آواز سن پا رہے ہیں میری؟ جی جی بالکل فاطمہ, اب آواز آئی آپ کی. جی کیسے ہیں آپ طیب؟ جی بالکل میں ٹھیک ہوں فاطمہ. طیب ہم چاہ رہے تھے کہ آپ ہماری آڈینس کے لیے تھوڑا سا بتا دیں فیصل آباد شہر کی ٹریفک کے حوالے سے.
अब ट्रैफिक की सूरत हाल फैसलाबाद में दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। जो ट्रैफिक पुलिस है, CTO फैसलाबाद आसफ सद्दीक हैं, वो ट्रैफिक में बेहतरी लाने के लिए उन्होंने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे पहले जो वन वे की खिलाफ वर्जी, सिग्नल तोड़ना और जो तजावजात हैं, उन पर अब तक तकरीबन 500 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और रोजाना की बुनियाद पर ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं जो ट्रैफिक वायलेशन करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो स्टेक होल्डर हैं, दीगर मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कॉर्पोरेशन है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उनकी जानिब से मैं समझता हूं कि ताउन नहीं किया जा रहा। खास तौर पर बड़े अरसे से हम ये पॉइंट रेज कर रहे हैं कि जो सरगोदा रोड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है। जनरल बस स्टैंड वहां पर है। पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में वहां से बसें निकलती हैं। हजारों की तादाद में बसों की आमदुरफ्त उसी जनरल बस स्टैंड के जरिए होती है। और जो इसके अलावा दीगर बस स्टैंड है, जैसे GTS है, हलाल ट्रैवल्स है, सरगोदा रोड पर 2-3 बस स्टैंड है, उनमें भी जो बसें निकलती हैं, जो वापस आती हैं, उनका भी रूट सरगोदा रोड ही है। और ये आप देखें कई माह हो चुके हैं, उसका पैच वर्क मुकम्मल नहीं किया गया। जो पाइपलाइन बिछानी थी सरगोदा रोड पर वो तो बिछा दी गई है, लेकिन उसके बाद पैच वर्क ना होने से वहां पर ना सिर्फ ट्रैफिक हमा वक्त 24 घंटे, शायद ही कोई लम्हा होगा ट्रैफिक वहां से स्मूथ गुजर रही होगी, ट्रैफिक वहां पर ऑलमोस्ट ब्लॉक रहती है। और इसी के साथ साथ वहां पर डस्ट का ये आलम है कि बहुत सारे फैसलाबाद के लोग जो उसके सराउंडिंग में रहते हैं, जो रोजाना की बुनियाद पर वहां से गुजरते हैं, वो सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सूरत हाल दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है। और दूसरी जानब अगर हम देखा जाए, जंग रोड की हम बात करें तो जंग रोड पे तजावजात बहुत ज्यादा हैं। आज खास तौर पर जो CTO फैसलाबाद है, उन्होंने मुतल्लिका DSPs और सेक्टर इंचार्ज को यह हुक्म दिया था कि जंग रोड को एज ए मॉडल रोड लिया जाए। वहां पर जो चिंकी रक्षा है, जो सुस्त रफ्तार दीगर गाड़ियां हैं, जो बाइक्स हैं, उनको इंतहाई लेफ्ट रोड के वहां पर चलने की प्रैक्टिस करवाई जाए। सड़क के दरमियान में कौन लगाई जाए। और वहां पर वार्डन्स भी डेप्यूट किए गए हैं कि जो ऐसी गाड़ियां जो सुस्त हैं उनको बताएं कि आपने रोड के इंतहाई लेफ्ट सफर करना है। इसी के साथ साथ जो जंग रोड है वहां डबल रोड के साथ सर्विस रोड भी है, दोनों अतराफ में मौजूद है। दुकानदारों ने अपना सामान उस सर्विस रोड के आधे रोड तक लगा दिया है, जिसकी वजह से भी वहां ट्रैफिक ब्लॉक बहुत ज्यादा रहती है। और खास तौर पर जिन रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक रहती है तजावजात की वजह से या चिंकी रक्षों की वजह से, वहां पर हादसा भी बहुत ज्यादा पेश आ रहे हैं। क्योंकि ये जो रिक्शा ड्राइवर है, खास तौर पर इनकी ट्रेनिंग कोई नहीं, इनकी तरबियत कोई नहीं होती। ये अचानक अपने जो फैमिली है उसको सपोर्ट करने के लिए किस्तों पे एक रिक्शा लेते हैं, उस पर बैठकर ये रिक्शा चलाना शुरू कर देते हैं। ना तो इन्होंने रिक्शा चलाने की बाकायदा तौर पर तरबियत ली होती है। और मैं आपको ये भी बताऊं फातिमा के 95% जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो ना सिर्फ टीन एज हैं और जो प्रॉपर एज के हैं उन्होंने लाइसेंस ही नहीं बनाया। अच्छा, अब होता यह है कि अगर वार्डन्स उनका चालान करें तब लोगों की सिंपथीज उनके साथ होती हैं कि ये एक गरीब आदमी है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए रिक्शा चला रहा है, उसका चालान कर दिया गया, इसी बारे में आपसे चाह रही थी पूछना। लेकिन दूसरी जानब ये नहीं देखा जाता कि वो जो टीन एज या जो प्रॉपर ड्राइवर नहीं है उसकी वजह से कितने हादसा पेश आ रहे हैं। फैसलाबाद में 400 से ज्यादा लोग सिर्फ ट्रैफिक हादसा की नजर हो चुके हैं इन 11 माह के अंदर। और 70% जो ये लोग एक्सपायर हादसा में हुए हैं वो लोग थे जो मोटरसाइकिल पर थे, जो ना तो वन वे की वायलेशन उसको गौर करते थे कि हमने वन वे नहीं तोड़नी, हेलमेट का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा, और सिग्नल तोड़ना मोटरसाइकिल सवार अपना फर्ज समझते हैं। जैसे ही वो सिग्नल तोड़ते हैं तो लाजमन तौर पर डेली एक हादसा रूनुमा हो जाता है। अगर हम एवरेज देखी जाए तो फैसलाबाद में हर 20 घंटे बाद एक शख्स, एक शहरी ट्रैफिक हादसा की नजर हो रहा है और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। फैसलाबाद में उतने कत्ल नहीं हो रहे, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे जितने ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उसकी वजूहात में एक तो लोगों में ट्रैफिक का शऊर नहीं है कि कहाँ सिग्नल पर रुकना है, स्टॉप लाइन पर रुकना है। लोग 10 से 20 सेकंड खड़ा होना भी शायद अपने तौहीन समझते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी अपने तय कोशिश करती है, मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स भी अपने तय कोशिश तो करते हैं, लेकिन खास तौर पर मैं ये अवाम से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो ट्रैफिक अवेयरनेस लाजमी तौर पर ले कि उनके एक सेकंड की जल्दबाजी उनकी या वो जो रोड पर सफर करने वाले हैं उनकी जान को खतरे में डाल सकती है। लेकिन
ایک اور بات میں یہاں پر فاطمہ لازمی ذکر کرنا چاہوں گا کہ لائسنس کا جو ہمارے فیصلہ آباد میں سسٹم ٹریفک پولیس کی جانب سے بنایا گیا وہ بالکل پیور شفاف پیور میرٹ پہ بنا دیا گیا ہے۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ لوگ گئے، لوگوں نے سفارش کروائی یا کسی ٹاؤن کو پیسے دیے، لائسنس بغیر ٹرائی کے لائسنس کا پروسیجر اڈاپٹ کیے بغیر لائسنس بنا لیا، اور وہی لوگ ابھی تک ٹریفک حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ بالکل طیب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے ٹریفک کی صورتحال کے حوالے سے۔ جس طرح آپ نے طیب کی بات سنی، آف کورس بہت سارے ڈفرینٹ کنسرنز جو کہ ٹریفک کو لے کر فیصلوں کے ہیں ان کے بارے میں بات کی طیب نے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں ایک بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سٹی ایٹن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم نے اویس سے بات کی، ٹریفک کے ٹرینز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، آف کورس اس کے بعد طیب سے بات کی اور ٹریفک کے حوالے سے بات کی، اور ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ کریں فیصل آباد شہر کے حوالے سے، لیکن آگے بڑھیں گے اور چلیں گے پالیٹکس کے بارے میں بات کرنے کی طرف۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ہمیشہ کوشش ہے کہ فیصل آباد شہر میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان سے آپ لوگوں کو آگاہ رکھیں۔ اس وقت اگر پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل انسٹیبلٹی ہے۔ کس طرح سے آپ کی لائف پر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، کس طرح میری لائف پر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ آئی تھنک کلیکٹیولی یہ شاید ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا بڑا رول پلے کرتے ہیں اپنے ملک کی اکانومی میں اور ہمارے پولیٹیکل ڈیسیژنز پہ۔ آف کورس بہت عرصے سے ہم شاید ڈسکنیکٹڈ رہے ہیں ان ٹاپکس کے ساتھ، اور آن اے لارجر اسکیل ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اینڈ آف کورس ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے اور ہم کس طرح سے چیزوں کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جن سے اسی حوالے سے بات چیت کریں گے۔ عمیر عصمت ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں عمیر، بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ جس طرح سے میں بات کی تھی کہ پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل سرکمسٹانسز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں، اینڈ یہ بھی سمجھنا شاید بہت امپورٹنٹ ہے ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم کہ ہماری عوام ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے ان ڈیسیژن میکنگ میں۔ یہ ڈیسیژنز اینڈ یہ پالیسیز جو کہ ایکچولی میں چاہے وہ پولیٹیکل فیصلے ہوں چاہے وہ اکنامیکل فیصلے ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس وقت کتنا کنیکشن ہے گورنمنٹ کے درمیان، پالیسی میکرز کے درمیان اور ہماری عوام کے درمیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی جمہوری ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ عوام کی حکومت ہے، اور عوام کی اکثریت رائے سے چنی جانے والی جو حکومت ہے وہی جمہوری حکومت آتی ہے، اور پاکستان ایک جمہوری ملک ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی پالیسیز کے حوالے سے، تو بدقسمتی سے ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں اور پبلک ہے اس کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ موسٹلی جب کوئی پالیسیز بنتی ہیں تو اس میں پھر عوامی مفادات کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کا المیہ یہی ہے کہ وہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز کو نظر انداز کر کے کچھ ایسی چیزیں ترتیب دی جاتی ہیں جن کا ملک کو اس طرح سے فائدہ نہیں ہوتا جس طرح کہ وہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں یا بنائی گئی ہیں کسی بھی معاملے کی یا کسی بھی چیز کی بہتری کے لیے۔ اس وقت ملک میں سیاسی طور پہ عدم استحکام کی صورتحال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ وہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل کرے گی، اور پھر جب ملک کے 60% سے زائد علاقے پر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو وفاقی حکومت اس چیز کی باؤنڈ ہوگی کہ وہ فوری طور پہ نئے انتخابات کروائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہی ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ اس طرح سے عوام کے مسائل حل نہیں کر پا رہی، اور بالخصوص ملکی اکانومی کنڈیشنز کو لے کے، اور واقعتاً جس طرح سے جو صورتحال ہوئی ہے گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران ہمارے ملک کے اندر ہمارے جو ترسیلات زر ہیں اس میں کمی آئی ہے، ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں آپ وہ دیکھیں $7 بلین سے بھی نیچے آ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی امپورٹس اور ایکسپورٹس پہ جو برے اثرات پڑے ہیں، اور خود نون لیگ کے ہی سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ ہر آئے روز یہ کہتے ہیں کہ ملکی معیشت جو ہے وہ اس وقت خطرات سے دوچار ہے، اور ڈیفالٹ کا خطرہ بھی ہمارے سر سے ٹلا نہیں ہے، لیکن جو موجودہ وزیر خزانہ صاحب اسحاق ڈار صاحب ہیں
ان کا یہی کہنا ہے کہ نہیں جی نہیں، اس وقت پاکستان میں جو حالات ہیں وہ بہتر ہونے جا رہے، حالانکہ اسحاق ڈار صاحب اپنے آپ کو معیشت کے گرو کہلواتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب 2013 سے 18 کے انتخابات ٹینور کے دوران 4 سال یہ فائنانس منسٹر رہے، تو پاکستان کی ہسٹری کے یہ واحد فائنانس منسٹر ہیں کہ ان 4 سالوں کے دوران پاکستان کی ایکسپورٹس کم ہو گئی تھی، $24 بلین سے وہ $22.5 بلین اینول پہ آ گئی تھیں ان کے چوتھے سال میں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی پالیسیز بنانی چاہیے کہ جس سے سچویشن بہتر ہو۔ اور اب جو بالخصوص اکانومی کو لے کے صورتحال ہے، آپ دیکھیں اس وقت اگر بڑی انڈسٹری کو لے لے اور اس کے بعد چھوٹی کاٹیج انڈسٹری کو لے لے، صنعت کار ہے، تاجر ہے، ہر بندہ پریشان ہے، بینکوں کے پاس ڈالرز نہیں ہیں، یا اگر ہیں بھی تو وہ منمانے ریٹس لگا رہے ہیں۔ تو اس ساری صورت میں جو نقصان ہے وہ عوام کا ہو رہا ہے، لوگ پیسے ہاتھ میں لے کے مارے پھر رہے ہیں کہ ان کو ڈالر مل جائیں اور وہ باہر سے امپورٹس منگوا لیں۔ کبھی ہمیں سننے کو یہ ملتا ہے کہ دالوں کی شارٹیج ہو رہی ہے، وہ کنٹینر رک گئے، استعمال ہونے والا سویابین جو 180 ارب روپے مالیت کا ہے، وہ کتنے دنوں سے پورٹس پہ رکی ہوئی ہے، کسٹمز کی جانب سے کلیئرنس نہیں دی جا رہی، کچھ ایلسیز کے ایشوز ہیں، کچھ اور ایشوز ہیں۔ اسی طرح ہماری میڈیسن کا جو را میٹیریل ہے اس کی بھی یہی سچویشن ہے۔ تو بہت زیادہ اس وقت ملک کے اندر چیلنجز ہیں اور تناؤ کی کیفیت ہے، تو ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہی کچھ بہتری ہو سکتی ہے۔ بالکل عمر، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ڈیفینیٹلی بہت سارے ڈفرینٹ فیکٹرز انوالوڈ ہیں یہاں پر، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ شاید اپنی پالیسیز اینڈ ڈیسیژنز کو امپروو نہیں کر پا رہے ہیں ایٹ دا مومنٹ ان ٹائم۔ اگر ہم اس کو نہیں امپروو کرتے ہیں تو آگے چلتے ہوئے چیزیں اور خراب ہوں گی۔ اینڈ میرا سب سے بڑا اس وقت کنسرن آئی تھنک یہ ہے کہ کیا ہم اس کو ریورس کر سکتے ہیں، بیکاز ابھی شاید ہم دیکھ نہیں پا رہے، بٹ ویئر ایکچولی ہم بڑے کرٹیکل سرکمسٹانسز تک پہنچ چکے ہیں۔ کیا ہم اب اس پوائنٹ پر بھی ہیں کہ ہم چیزوں کو ریورس کر پائیں گے، ہم دوبارہ سے اپنی اکانومی کو، پولیٹیکل سچویشن کو اسٹیبلائز کر پائیں گے؟ ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی خاص مہمان ہمیں اسٹوڈیو میں اب جوائن کر رہے ہیں۔ ملک اصغر علی کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی لیڈر ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ جس طرح سے عمیر بتا رہے تھے ڈفرینٹ فیکٹرز کی انہوں نے بات کی، اکنامیکل اسٹرگلز جو کہ پاکستان اس وقت ایکسپیرینس کر رہا ہے، ان کے حوالے سے آپ کے خیال میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہونا چاہیے ہماری گورنمنٹ کے لیے، کیا پرائیورٹیز ہونی چاہیے؟ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں جی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں ہونی چاہیے۔ یہ جو سچویشن ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یہ اکانومی کا جو ہے بیڑا غرق کرتی ہے، اس کو بٹھاتی ہے۔ جو انویسٹر ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرتے، بزنس اچھے طریقے سے رن نہیں کرتا۔ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں ہوگی تو اکنامیکل سٹیبلٹی بھی آ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھگت رہے ہیں ہم، یہ خان صاحب کے IMF سے کیے گئے معاہدے ہیں، جن کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کو جو انہوں نے ایک آزاد اور خود مختار ادارہ بنا دیا، اور جو انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم جو آپ سے قرض لے رہے ہیں اس کو ہم بڑھائیں گے، پیٹرول کو بڑھائیں گے، گیس کو بڑھائیں گے، بجلی کو بڑھائیں گے، وہ معاہدے ہمارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جس طرح سے ان کو رائز کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو، PDM کو، اس میں واقعتاً ابھی تک ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آئی کہ ملک کے جو ہیں خزانے وہ بڑھ جائیں۔ اور یہ جو باتیں کی ہیں میرے دوست نے تو بالکل صحیح کہا ہے کہ جو ریزروز ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں، LCs والے بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی دوسرے ملک اور دوسرے ادارے وہ کہتے جی پہلے اپنا ملک تو آپ جا کے ٹھیک کریں، پھر ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ اچھے ہوں گے انشاءاللہ، امید رکھنی چاہیے۔ خان صاحب بھی اب تھک کے تھوڑا بیٹھ گئے ہیں تو وہ بھی سکون کریں خدا را اس ملک کے لیے۔ جب پولیٹیکل استحکام ہوگا تو اکانومی لازمی ڈیولپ کرے گی انشاءاللہ۔ اچھا عمر، ٹیکسیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اس چیز کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے کوائٹ اے فیو ٹائمز کہ ہم ٹیکس بیس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں ان این اٹیمپٹ کہ ہم اکنامیکل اسٹیبلٹی کی طرف جا سکیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اٹس دا رائٹ وے ٹو گو اس وقت میں؟ دیکھیں جس طرح سے ملک صاحب نے بات کی ہے، میری بات کے ساتھ انہوں نے ایگری کیا ہے
जब तक मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा सियासी तौर पे उस वक्त तक आपके इदारे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप कोई सख्त इकदाम लेंगे वो टैक्स चोरों के पीछे आप डंडा लेके पड़ेंगे, फिर आपकी पे पॉलिटिकली पब्लिकली किसी तरह से प्रेशर आएगा, गवर्नमेंट वो फिर अपने स्टेप्स विदड्रॉ कर जाएगी। दो तीन चीज़ें इसमें मैं छोटी सी बताता हूँ। इमरान खान के दौर में बेनामी जायदादों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए FBI में एक बेनामी जोन बनाया गया था और उसका मकसद ये था कि लोगों की जितनी बेनामी जायदादें हैं, बेनामी असासे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां करें। जब से ये गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई है उसके 1.5 से 2 महीने बाद उस जोन के तमाम अफसरान को तब्दील कर दिया गया, क्योंकि वो जिन चंद बड़ी मछलियों पे हाथ डाले गए थे, फैसलाबाद के कुछ लोगों के भी नाम उसमें आए थे, जिन लोगों पे हाथ डाले गए तो फिर उनकी जानिब से गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला गया, वो आपने तलकदारियां इस्तेमाल की गई। तो आहिस्ता आहिस्ता करके उन लोगों को वहां से ट्रांसफर, अफसरान को ट्रांसफर कर दिया गया और उसके बाद उस डिपार्टमेंट को या उस शोबे को बिल्कुल ही गैर फाल कर दिया गया। इसी तरह रियल स्टेट सेक्टर से मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए एक और प्रोजेक्ट जो कि PTI के दौर में ही बनाया गया था, उसके साथ भी यही कुछ हुआ कि जब ये गवर्नमेंट आ गई तो उसको बिल्कुल इनएक्टिव कर दिया गया और वहां पे भी बिल्कुल आज सन्नाटे पड़े हैं। तो ये वो चीजें हैं। इसी तरह इसके बाद ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस जो है उसके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू के टाइम में कुछ किया, उसके बाद जब उनकी भी हालत खराब होना शुरू हो गई तो वो भी पीछे हटते चले गए। और कल आपने देखा होगा कि परसों वो मिफ्ता इस्माइल साहब की एक स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान में 30 लाख ताजरों में से शायद 22 लाख ताजरों में से 30,000 टैक्स देते हैं और पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त ये है। और फिर वो गरीब आदमी 22 करोड़ आम आदमी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस भुगतने पर मजबूर है। वो सेल्स टैक्स है, वो उसके जो जान बचाने वाली दवा है वो उस पर भी दे रहा है, वो जो डबल रोटी खा रहा है उस पर भी वो सेल्स टैक्स दे रहा है, गर्ज के उसकी ज़रूरत की हर जिंदगी और फिर उसके बच्चे की जो फीस है यूनिवर्सिटी की उस पे भी वो विद होल्डिंग फीस पे कर रहा है। और ये सारा इस वजह से हो रहा है कि वो लोग जिनकी आमदन काबिल टैक्स है वो टैक्स नहीं देते तो फिर उसका खमियाजा जो है वो आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। और आप देखें कि शिकंजा जो है, दबाव जो है वो मजीद दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। और इस वक्त अगर IMF के साथ हमारा बात आगे नहीं बढ़ रही तो उसकी भी वजह यही है कि उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि जो आपने हमारे साथ बातचीत की थी, एग्रीमेंट किए थे, वो पूरे नहीं हुए और 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का दबाव डाला जा रहा है। बिल्कुल। उमर, आई थिंक डेफिनेटली इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहां पर इमरान खान की तरफ से कहा जा रहा है कि KP गवर्नमेंट एंड पंजाब गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो आई थिंक ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन वंस अगेन बन सकती है गवर्नमेंट के लिए। अगर इस तरह करते हैं इमरान खान तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ वो तो वैसे ही शोर मचा रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। अदम एतमाद के जरिए उनकी गवर्नमेंट को जो है वो उतारा गया। अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो उनका हक बनता है कि वो एहतजाज करें। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट ऑफ देता है कि आप अदम एतमाद ला के उसको तो आप किसी भी गवर्नमेंट को उतार सकते हैं। दूसरी बात रहेगी कि वो चाहते हैं कि प्रेशर बढ़ा के मैं अपनी मर्जी की डेटें ले सकूं इलेक्शन के लिए। ऐसा नहीं होता, मुल्क ऐसे नहीं चलते। पहले जो उन्होंने ड्रामे किए हैं, जो अदारों को बदनाम किया है, उन्हीं अपने मुस्लिमों को बदनाम किया है आए थे और आज फिर वो उनके खिलाफ उन्होंने वो जहर उगला कि अदारों की जो है वो बदनामी की। आज वो मुल्क को चाहते हैं कि अगर मैं नहीं हूं तो मुल्क स्टेबल ना हो पॉलिटिकली। क्या क़यामत आ जाएगी अगर अपने टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? तो मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी का तकाजा यह है कि एज ए ट्रू पाकिस्तानी उनको मुल्क का मफाद देखना चाहिए, ना कि अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप का। तो वो इसका भी इंशाल्लाह जो हमारी लीडरशिप है PDM की, वो बैठ के वो इसका प्लान कर चुके हैं कि अगर ये असम्बलियां तोड़ने की एडवाइस देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो वो भी जो पत्ते हैं वो जरदारी साहब की जेब में हैं। इंशाल्लाह ताला आवाम को मायूस नहीं करेंगे और इनके ये प्लान भी फेल हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और इससे पहले मजीद गुफ्तगू करें, एक ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात करें पॉलिटिक्स के हवाले से डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड फैक्टर्स जो कि इस वक्त हमारी ओवरऑल मुल्क में हर चीज़ को इम्पैक्ट करती हुई नज़र आती हैं। ऑफ कोर्स इसमें कुछ चीज़ें बहुत सैड भी हैं, अफसोसनाक भी हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आवाम स्ट्रगल कर रही है, आवाम सबसे ज़्यादा आपको पिसती हुई नज़र आती है। उमर, आज के वक्त में पॉलिटिकल फैक्टर्स हमारी आवाम पर, हमारे लेबर पर, हमारे बिजनेस, हमारी इंडस्ट्रीज़ किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, और क्या हम आने वाले वक्त में, जिस तरह मैं पहले भी बात की थी कि वन ऑफ माय बिगेस्ट क्वेश्चंस इज कि क्या हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली जिसको हम रिवर्स कर पाएंगे? देखें, जिस घर का एक सरबराह होगा तो वही घर बेहतर तरीके से चल सकता है। जहां पे चौधरी ज्यादा हो तो वहां पे फिर सिचुएशन वही होती है जो इस वक्त पाकिस्तान की है। जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, वो तमाम हुकूमत में हैं, वो तमाम अपोजिशन में भी हैं। पीटीआई पंजाब में, केपीके में, आज़ाद कश्मीर में, जीपी वहाँ पे अगर इक़्तिदार में है तो वो वफाक में अपोजिशन में है। पीडीएम वफाक में इस वक्त बरसर इक़्तिदार है। तो ऐसी सिचुएशन आप देखें कहीं भी नज़र नहीं आ रही। वो सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। सूबों का कहना है कि हमें हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा, हमें पैसे नहीं मिल रहे, हमारे फंड्स पे कट लग गया, वफाक कुछ करने नहीं दे रहा। वफाक का ये कहना है कि जो मुल्क में होने वाली महंगाई है उसमें सूबे भी बराह रास्त जिम्मेदार हैं, उनकी जानिब से कोई कोशिशें नहीं की जा रही, वो कोई इकदाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स नहीं लिए जा रहे। और उसके बाद एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पैसे नहीं है, मुल्क में डॉलर्स का बहरान है, पैसों की कमी है, हमें कर्ज नहीं बाहर से कहीं मिल रहे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने जो अपोजिशन वफाक के, पीडीएम के, नून लीगी अरकान पार्लिमान हैं, उनको करोड़ों करोड़ों रुपए के फंड्स दे दिए हैं। यही सूरत हाल पंजाब की है। सीएम परवेज इलाही साहब ने वो खजाने का मुंह खोला हुआ है। आप देखें, फैसलाबाद के 4 लोगों को पिछले दिनों में 1-1 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स का ऐलान कर दिया। आप पहले कहां थे? फैसलाबाद की सड़कें टूटी फूटी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। कोई बड़ा मंसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौर में 18 से लेकर आज तक फैसलाबाद के लिए नहीं दे सकी। तो उस वक्त आप कहां सोए हुए थे? आप देखें, वो गुजरात को डिवीजन बनाने का ऐलान किया। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए वजीर आला साहब ने 100 अरब रुपए से जायद के फंड्स जारी कर दिए, जबकि उससे जो बड़े शहर है वो फंड्स के लिए तरस रहे हैं। एंड यही आई थिंक मेरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारी प्रायोरिटीज़ आई थिंक अलाइन नहीं करती। और आपने बहुत अच्छी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई थिंक जो कि शायद हम फैक्टर मिस आउट कर जाते हैं डिस्कशंस में कई दफ़ा, कि इस वक्त हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सेपरेट नज़र आती हैं, डिस्कनेक्टेड नज़र आती हैं। आप अग्री करेंगे इस बात से? जी बिल्कुल मैं करता हूँ। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर यही कहता हूँ कि तमाम सियासतदानों को मिलकर बैठना चाहिए। इस मुल्क की तरक्की के लिए एक रोड मैप देना चाहिए। अपनी अनाओं को छोड़ के, अपनी कुर्सी की लालच को छोड़ के एक रोड मैप सारी पार्टियों के लीडरान बैठ के बना लें। उसमें पॉलिटिकल सिचुएशंस, इकोनॉमिक सिचुएशंस और दूसरे जो भी मामलात हैं, स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस, और जिस तरह तेजी से मुल्की यानी दुनिया के हालात बदल रहे हैं, तो उन सब का एक रोड मैप होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट आए उस रोड मैप को वो टच ना करे, छेड़े ना, तरमीम ना करे। लेकिन ये तब होगा जब हम लॉयल होंगे अपने मुल्क के साथ, जब हम सिंसियर होंगे, जब हमें इस मुल्क की गरीब आवाम का दुख होगा, इस मुल्क के बिगड़ने का दुख होगा। ये तभी हो सकता है। अगर ये नहीं है, अगर हम अपनी जो है वो शतरंज के मोरे बिठा के लगा के तो बैठे हुए हैं कि किसको गिराना है और किसको बचाना है, तो फिर मैं आई एम सॉरी टू से कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। क्योंकि आज तक जो मुल्क की सिचुएशन है, कोई क्रिज्मेटिक लीडरशिप नहीं है। ये सारे पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं। क्रिज्मेटिक लीडरशिप कायद आज़म के बाद भुट्टो साहब थे या बेनज़ीर थी, उसके बाद मुझे कोई नज़र नहीं आता। लोग आए हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं, वज़राए आला रहे हैं, लेकिन लीडर वो होता है जो अगली नस्लों का सोचे और मौजूदा सिचुएशन का धारा चेंज कर दे, लोग उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहें। तो वो सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, इसलिए इनका मिल के बैठना बहुत ज़रूरी है। बेशक वो जो है सियासतदान किसी भी जमात का हो, खुदारा मुल्क के लिए सोचें, ताकि हम नहीं तो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें देख सकें कि हमारा मुल्क दुनिया में ग्रो कर रहा है। दुख की बात यह है कि एटॉमिक पावर हैं हम,
لیکن ہمارے پاس ہماری جھولی میں کچھ نہیں ہے. ہم دنیا کو کیسے امپریس کریں؟ اگر عمران خان صاحب نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی تو کیا کیا 3.5 سال میں انہوں نے؟ کس کو انہوں نے پھانسی لگایا؟ کس کو سزا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. صرف نعرے تھے کھوکھلے. سارا کچھ نعروں کی نظر کر کے ملک کو وہ اس نہج پر لے آئے. ملک برباد ایک دن میں نہیں ہوتے، ملک ایک دن میں نہیں بنتے. یہ گریجولی ایک پروسیس ہوتا ہے. اور جس نہج پہ آج پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کھڑی ہے، یہ ان کا کیا دھرا ہے. وہ اور صرف اس کا یہ تھا کہ ان ایکسپیرینسڈ لوگ جو لگائے گئے جن کو پتہ ہی نہیں تھا. میں اگر میں پی ایچ ڈی بھی کر جاؤں تو مجھے کہ اگر کوئی بندہ کہے جی سائیکل کو پینچر لگا دو تو میں نہیں لگا سکتا، کیونکہ وہ میرا فیلڈ نہیں ہے. تو اس لیے جو ماہرین لوگ ہوتے ہیں، جو ہم نے تو اپنا خان صاحب نے IMF کے آگے پاکستان کو بیچ دیا اور وہی ہم بھگت رہے ہیں. اور جو لوگ ہمارے دوست تھے وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہمیں وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے اس کرائسس سے نکالنے کے لیے. وہ کہتے ہیں آپ کا پتہ نہیں کل کو کون سی گورنمنٹ ہوگی، کل کو کیا ہوگا. تو پہلے آپ اپنے ملک میں سٹیبلٹی پیدا کریں، کیونکہ بھٹو صاحب نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ مستقبل کی جنگیں جو ہیں وہ پانی اور روٹی پہ ہوں گی، ویپن سے نہیں ہوں گی. دشمن نے جس کو مارنا ہے اس کے منہ سے اس کا نوالا چھین لو، اس کا پانی چھین لو. آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. اچھا عمر، کیا آپ اگری کرتے ہیں ان سب باتوں سے جو ملک صاحب نے کی؟ ملک صاحب نے بالکل سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، کسی سیاسی جماعت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک ٹرو پولیٹیکل کارکن ہونے کا ثبوت دیا ہے. ٹرو پاکستانی، سچا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یہ بات کی ہے. اور ہر محب وطن پاکستانی کی یہی ڈیمانڈز ہیں، مگر باتیں ہوتی ہیں، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. سیاسی جماعتوں کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے شاید کوئی اپنے مفادات ہوتے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں میں اچھے لوگ موجود ہیں جن کی خواہش یہی ہے کہ جب پاکستان ہوگا تو ہی سیاست ہو سکتی ہے. ہماری مضبوط اکانومی ہوگی تو ہمارے ادارے چلیں گے، ہمارا نظام مملکت چل سکے گا. سری لنکا کی مثال آپ کے سامنے ہے. کیا ہوا وہاں پہ؟ سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا، کتنے برے حالات ہوئے. وہاں کے تمام ادارے، وہاں کی جو معمولات زندگی تھے وہ جمود کا شکار ہو کر رہ گئے. اللہ پاک ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے. لیکن پاکستان کی اکانومی کے حالات اس وقت کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں، تو اس کے لیے کم از کم مذاق جمہوریت ٹائپ ایک مذاق معیشت کی بھی ضرورت ہے. اور وہ چیز جس پہ لانگ ٹرم 25 سے 30 سالہ پالیسی بنے اور تمام سیاسی جماعتیں، کوئی حکومت آئے کوئی جائے، ان چیزوں سے فرق نہیں پڑے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک چیز پاکستان کے حق میں اچھی ہے، پاکستان کے عوام کے حق میں اچھی ہے، تو نئی آنے والی حکومت اس میں تبدیلی نہ کرے. اور یہاں پہ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک منصوبہ ایک گورنمنٹ شروع کرتی ہے، 3 سال بعد یا 3.5 سال بعد وہ فارغ ہو جاتی ہے، نئی حکومت آتی ہے، تو اس کے آتے وہ ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں. ایون کہ اگر ایک پارٹی کا وزیر اعلیٰ بھی تبدیل ہو کے دوسرا کوئی شخص آتا ہے تو اس کی بھی ترجیحات اور ہوتی ہیں. وہ پہلے منصوبوں کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور پھر ان صاحب کے جو من پسند منصوبے ہوتے ہیں ان پہ کام شروع کیا جاتا ہے. اور 2 سال بعد ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، اس کے بعد نئی گورنمنٹ آتی ہے. تو وہ سارا جو ہے وہ عوام کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. تو اس طرح کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے. پالیسیاں تسلسل کے ساتھ بننی چاہیے، چلنی چاہیے. اور جو حکومتیں ہیں ان سے بالائے طاق ہو کے ملکی سطح پہ، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز، پاکستان کے ادارے، حکومت، سیاسی جماعتیں اور عوامی نمائندے، ان سب کو اعتماد میں لے کر اس طرح کی پالیسیز بنے، تشکیل پائیں، تاکہ ملک کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہو سکے. آپ دیکھیں بنگلہ دیش آج کہاں پہ پہنچ چکا ہے. ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں وہ مور دین $40 بلین ہیں، اور ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. Without a doubt, I do agree کہ I think ہمارے political and economical goals شاید اس وقت aligned نہیں ہیں. اور جس طرح ہم بات بھی کرتے ہیں کہ different parties آپس میں کنیکٹ نہیں کر پائی، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی shared goals نہیں ہے، ویژن نہیں ہے پاکستان کو لے کر. اپنے پارٹی کے ویژنز ہیں، اپنے گولز ہیں، اپنی پرائیورٹیز ہیں، جس کی وجہ سے ایک ساتھ کام نہیں کر پاتے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں، کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے.
वेलकम बैक सीरियस हिंद में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी हमारे फर्स्ट हाफ पॉलिटिक्स के हवाले से डिफरेंट इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स किस तरह से हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क के अवाम को इम्पैक्ट करते हैं उनके बारे में हमने बात की। इससे पहले कि अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। आज के भाव मोहम्मद बिलाल टोकर हमारे साथ मौजूद होंगे, जानेंगे रेट्स के हवाले से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज जुमेरात की रेट जो है जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त के ऊपर नजर दौड़ाएं हुए 393 रुपए फी किलो पे पहुंच चुकी है। और अगर अंडे फार्मी की बात करें तो एक बड़ी कमी जो है उसमें देखी जा रही है। 29 रुपए की बड़ी कमी वाक़ हुई है। फी दर्जन 253 रुपए दर्जन हो गए हैं अंडे। आलू का छिलका 2 रुपए सस्ता हुआ है, 44 से 42 रुपए किलो। प्याज 5 रुपए महंगा हुआ है, 205 से 210। टमाटर 5 रुपए सस्ते हुए हैं, 90 से 85 रुपए किलो। लीमू चाइना 5 रुपए महंगे हुए हैं, 60 से 65 रुपए किलो। टिंडी 8 रुपए किलो महंगी हुई है, 37 से 45 रुपए किलो। बैंगन 4 रुपए महंगे हुए हैं, 30 से 34 रुपए किलो। शिमला मिर्च 5 रुपए महंगी हुई है, 65 से 75, 10 रुपए महंगी हुई है, 65 से 75 की हुई है। सेब काला कुल्लू 250 पे है, सेब सफेद 155 पे है। केला 120 रुपए दर्जन है, फ्रूट और माल्टा 150 रुपए दर्जन है। अंगूर गोला 290 पे, अंगूर टॉफी 390 पे, अनार कंधारी 330 और अनार बदाना 490 रुपए किलो है। माल्टा शकरी और मौसमी फी दर्जन 120 की दर्जन के ऊपर बरकरार हैं। कीमतों का फ्लक्चुएशन है, लेकिन आज मुसलसल इस हफ्ते की रूटीन देखें तो 4 रोज के अंदर बहुत कम तब्दीली देखी जा रही है। लेकिन अगर सस्ते प्रोटीन की बात करें तो अंडे सस्ते हुए हैं, जबकि ब्रायलर मुर्गी का गोश्त महंगा सस्ता और फिर से महंगा हो गया आम आदमी के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मार्केट में रेट्स किस तरह से, एंड ऑफ कोर्स इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब भी आप खरीदारी करते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आपको ओवर चार्ज कर रहा है या फिर कहीं पर भी आपको रेट लिस्ट लगी हुई नहीं नज़र आती है तो वहाँ से खरीदारी मत करें। एंड ऑफ कोर्स अगर आप कर भी सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं ओवर प्राइस्ड चीज़ें भी, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि 5 या 10 रुपए के डिफरेंस की वजह से अपने घर के लिए ग्रॉसरी शॉपिंग उस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों का ख्याल करें, कहीं पर रेट लिस्ट नहीं लगे हुए, कहीं पर ओवरचार्ज करे कोई आपको वहाँ से खरीदारी मत करें और अच्छे शहरी होने का फ़र्ज़ अदा करें। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। कोर्स आप जानते हैं एक फैसलाबाद शहर के बारे में, हमारी फैसलाबाद शहर की लोकल पॉलिटिक्स एंड ऑफ कोर्स हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स किस तरह से इम्पैक्ट करती है हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन पर। फैसलाबाद शहर में किन इंडस्ट्रीज़ को सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस वक्त में, और ओवरऑल क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पॉलिटिकली जो सिचुएशन बन चुकी है, जो इंस्टेबिलिटी बन चुकी है, जो इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी बन चुकी है, और क्या बैड डिसीजंस लिए गए हैं इन सारी चीज़ों के पीछे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि आज के हमारे डिस्कशन में हमारे साथ देंगे। शेख एजाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स MPA PMLN सिटी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि फैसलाबाद शहर में ऑफकोर्स इट्स अ मेजर सिटी एंड जिस तरह से अटेंशन मिलनी चाहिए फैसलाबाद को, और फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज़ को उस तरह से नहीं मिलती है। करंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल प्रायोरिटीज़ क्या हैं और वो किस तरह से फैसलाबाद के बिजनेसेस पर, फैसलाबाद के लोगों पर इम्पैक्ट करती है। जी बहुत शुक्रिया। अगर हम अपने साबका दौर का जायजा लें तो उसमें फैसलाबाद के अंदर जो हैं वो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आए, जिसमें आपका एक्सप्रेस वे था और जिसमें दीगर हमने लेके आए। और इस वक्त जो सूरत हाल है, यानी आप अगर एक हल्के की बात करें तो मेरे हल्के में जनरल हॉस्पिटल में लेके आया हसीब शहीद कॉलोनी के बाहर, क्योंकि 5 हॉस्पिटल इस तरफ थे और उधर कोई भी नहीं था नहर के इस पार। उसके अलावा बेशुमार जायका प्रोजेक्ट से लेके रोड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जब से ये मौजूदा रजीम आया था इमरान खान साहब वाला, तो उसमें जो प्रायोरिटीज थी वो किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि नो बॉडी इज बिजी इन दिस वर्ल्ड, इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। तो तरजीहात जो है वो आपकी जो मसरूफियत है वो आपकी तरजीहात का नाम। तो गवर्नमेंट जो है वो हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए अपनी जो तरजीहात सेट करती है, लेकिन ये बदकिस्मती रही है कि पूरे 4.25 साल उनकी तरजीहात सिर्फ ये रही हैं कि अपने जो ओपोनेंट है उनको किसी तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइज करना है, पर्चे कैसे देने हैं उनके खिलाफ, FIRs कैसे करवानी है, लंबी एक दास्तान है। तो जब आपकी प्रायोरिटीज जो है वो सिर्फ अपने मुखालफिन को
دبانے کی ہو اور ان کو جو ہے وہ پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کی ہو تو پھر آپ کی توجہ جو ہے وہ اصل کاموں سے ہٹ جاتی ہے. اس لیے پچھلے 4.25 سال میں فیصل آباد کے لیے ایک سنگل جو ہے وہ میگا پروجیکٹ نہیں آ سکا. یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے. اب چونکہ ہمارے پاس پنجاب میں گورنمنٹ نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ جو صورتحال انہوں نے ہمارے لیے چھوڑی تھی اس کے حوالے سے الحمدللہ بہتری کرنے کے لیے پوری ٹیم جو ہے وہ دن رات محنت کر رہی ہے. اینڈ جس طرح سے آپ نے ڈفرینٹ فیکٹرز کی بات کی، یہاں پر سب سے جو چیزیں اس وقت عوام کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہیں وہ الیکٹرسٹی پرائسز ہیں، فیول پرائسز ہیں، اوور آل جو مہنگائی اور انفلیشن ہمیں ملک میں دیکھنے کو ملتی ہے. اینڈ آف کورس وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ہر سیکٹر کے اوپر، ہر انڈسٹری کے اوپر. ہمارے بزنسز کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں، فارن ٹریڈ کس طرح کا چل رہا ہے، ان سب فیکٹرز کے اوپر آپ کا خیال ہے کہ یہ آنے والے وقت میں ریورس کیا جا سکے گا، عوام کو ریلیف دیا جا سکے گا؟ یہی وہ میں گزارش کر رہا ہوں نا جی کہ ہر جو آنے والا وقت ہے وہ بدترین ہوتا گیا ملک کے اندر، کیونکہ انہوں نے کوئی کسی قسم نہ ان کی فارن پالیسی کوئی انہوں نے اچھے طریقے سے چلائی، اپنے ہمسایہ ملک تک کے جو فرما رواں ہیں ان کو ناراض کر دیا. جو بندہ کسی کی تحفے میں آئی ہوئی گھڑی بیچ دے بازار کے اندر تو اس کے پھر کیا ریلیشن شپ رہے گی اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ. اور اب جب صورتحال اس نہج کو پہنچ چکی ہے تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے سرٹن، تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے دیکھیں نا 4.5 سال کا ملبہ جو تھا وہ جب ہم نے گورنمنٹ لی ہے تو نو کانفیڈنس ہوا ہے ان کے خلاف کہ ان کی پالیسیز جو ہیں وہ اچھی نہیں تھی ملک کے لیے. تو اس کے بعد پھر جو ہے ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ جو جتنا ٹائم ہمیں ملا ہے دن رات جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے اللہ کے گھر سے کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے اصل کی طرف بڑھیں گی لازم. اینڈ آف کورس جب اکنامیکل فیکٹرز ڈفرینٹ ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی پرابلی وہ اسی طرح سے رہیں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انٹائرلی جو بھی آج ہماری سچویشن ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دورانیے میں یہاں تک پہنچی؟ ہاں اوبویسلی اس کا تو دیکھیں نا یہ جو ملبہ ہمیں اٹھانا پڑا ہے ان کا، اگر یہ یعنی جسے کہتے ہیں کہ جعلی قسم کی قیمتیں یہ ان کو نہ لے کے آتے، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے معاہدے جو ہیں ان کو بریک نہ کرتے. اور اب آپ دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے کہا ہے کہ فیول کا پرائسز جو ہیں وہ ہائی ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہوئی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں صبح اٹھتے ہیں تو گیس ہے نہیں، دوپہر کو اٹھتے ہیں تو گیس ہے نہیں، تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایل این جی کے سودے کیے تھے تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے سستی گیس خریدی تھی اور ویل بیفور ان ٹائم جو ہے وہ چیزوں کو ڈیزائن کر لیا تھا. اب ان کے پاس گورنمنٹ رہی ہے، انہوں نے جو ہے وہ جب مارکیٹ میں ایل این جی سستی تھی اس وقت خریدی نہیں ہے، جب وہ بہت مہنگی ہو گئی تو اس وقت یہ خریدنے کے لیے نکل پڑے. اور اب جو وہ ایک مسنگ لنک رہا ہے ان کی بیڈ گورننس کے اور گڈ گورننس کے درمیان، اس کی وجہ سے جو ہے وہ سارے پرابلم جو ہیں وہ پوری قوم کو جو ہے فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اور اب مصروف نے پھر ایک دن جو ہے وہ ٹک کے گھر نہیں بیٹھے، میں اسلام آباد پہ چڑھ دوڑوں گا، میں قبضہ کر لوں گا، میں اسمبلیوں کو گرا دوں گا، اور پھر یو ٹرن پہ یو ٹرن. آج یہ بات کی ہے کہ جو ہے وہ نیوٹرل آپ ہو جائیں، اور جب وہ نیوٹرل ہوئے ہیں تو ان کو کہا گیا کہ آپ جانور ہیں، اور جب وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہمیں جو ہے، پہلے وہ کہہ رہے تھے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر اب جب وہ نیوٹرل ہوئے تو کہتے ہیں جی ان کو اب نیوٹرل رہنا چاہیے. اچھا میں ایک چیز اگر آپ سے پوچھ سکتے ہوں، پاکستان میں اس وقت اسپیشلی یوتھ جو پاکستان کو چھوڑ کر جا چکی ہے، یا پھر اگر اکارڈنگ ٹو سم سرویز a large percentage of the youth wants کہ وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں، جو کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، بیکاز ہماری اس کو ایک طرح سے برین ڈرین جو کہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے، تو ہمارے پاس جتنا ٹیلنٹ ہے، پوٹینشیل ہے، وہ سب اگر ہم پاکستان لوز کر جائے گا، پاکستان کی جو جاب مارکیٹ ہے وہ لوز کر جائے گی، تو ہم کس طرح سے کوپ کر پائیں گے دنیا کے ساتھ؟ اور جو جتنی بھی آپ فیکٹرز کی بات کریں، اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل اسٹرگلز، آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ وہ چاہے اسٹیم ہوئے ہوں بیڈ پالیسی اینڈ ڈیسیجن میکنگ سے، ڈفرینٹ پولیٹیکل ڈفرینسز جو کہ ڈفرینٹ پارٹیز کے درمیان ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے.
ہاں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہماری جو ان چند ممالک میں ہمارا شمار ہے جس میں 51 جو ہے وہ پاپولیشن اور 50 کے قریب جو پاپولیشن ہے وہ ہمارے ینگسٹر کی. تو ینگسٹر کو جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انگیج کیا گیا تھا سابقہ دور میں، اور میاں شہباز شریف صاحب نے اور میاں نواز شریف صاحب نے جب وہ ٹیلنٹ ایوارڈ کا سلسلہ شروع کیا، لیپ ٹاپ اسکیم متعارف کرائی گئی. ایک نان بائی کی بیٹی، ایک ریڈی بان کا بچہ اگر وہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ اپنے کلاس میں اپنے بورڈ میں ٹاپ کر رہا ہے تو اس کے لیے پوری دنیا کے دروازے کھولے گئے. اب فار ایگزامپل ایک ادارہ ہے پرائیویٹ اداروں میں آج بھی PSDF پروگرام چل رہا ہے، پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ پروگرام. یہ بھی سابقہ دور کا پروگرام تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈفرڈ ایک NGO ہے UK کی، اس کے ساتھ اس کی کولیبوریشن کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ یوتھ کو انگیج کرنا، اور جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں، جو ہمارے غریب بچے ہیں جو ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے، ان کو نہ صرف اس وقت ان کا یونیفارم دیا جاتا تھا، بیگ دیے جاتے تھے، ان کو سکلڈ ایجوکیشن دی جاتی تھی، اور پھر وہ مختلف کورسز کر کے، شیف کا کورس تھا، کلنری آرٹس تھا، وغیرہ وغیرہ، وہ کر کے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ فیلڈ میں جا کے تو ان کو کوئی نہ کوئی جاب مل جاتی تھی. اب جو آپ نے بات کی ہے کہ برین ڈرین والی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی بڑی خطرناک بات ہے. ہمیں اپنی یوتھ کو جو ہے وہ انگیج کرنا چاہیے. ان کے لیے الحمدللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، اور اگر وہ یہاں سے چھوڑ کے دوسرے ممالک میں جائیں گے تو اس بات کی ضرور حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. یہ اس وقت ہی ہو سکتی ہے کہ جب ہم ان کو لیول پلینگ فیلڈ اپنے کنٹری کے اندر دیں. اینڈ آپ نے جس طرح بات کی اپنے کنٹری کے اندر ہم پلیٹ فارمس دے سکیں، ہم انہیں اپرچونیٹیز دے سکیں، بٹ کرنٹلی ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج ہم وہ پلیٹ فارمس، وہ ریسورسز، اور انفیکٹ آنے والے 5 سال میں یا 10 سال میں دے پائیں گے جو وہ ایکسل کر سکتے ہوں؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل دینا چاہیے، اور گورنمنٹ جو ہے، اسٹیٹ اس کی رسپانسبل ہے. گورنمنٹ چاہے کسی کی ہو، ہماری ہو یا ہمارے اپوننٹس کی ہو، قطع نظر اس کے، یہ تو ایک پوری قوم کا، ایک پوری یوتھ کا مسئلہ ہے. تو اس کے حوالے سے تو ہمیں کوئی کمپرومائز نہ چاہیے، اور کوئی بھی گورنمنٹ آئے ان کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ جن سے جو ہے وہ یوتھ کو نہ صرف انگیج کیا جا سکے بلکہ ان کو اسکلڈ ایجوکیشن کی طرف بھی مائل کیا جا سکے. اینڈ آف کورس ون وے اور اندر آئی تھنک برین ڈرین ہمارے ملک کے لیے پوٹینشلی اکنامیکل فیکٹرز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اور زیادہ نیگیٹولی امپیکٹ کر سکتا ہے آنے والے وقت میں. اینڈ آف کورس اگر آپ بات کر رہے ہیں یوتھ کی، جو کہ کسی بھی ملک کی آئی تھنک یوتھ بیک بون ہوتی ہے، چاہے وہ آپ اکانومی کی بات کریں، آپ پولیٹیکلی بات کریں، آپ اوور آل سچویشن کی بات کریں ملک میں، سوشل ایشوز کی بات کریں، ہر طرح سے یوتھ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ہماری گورنمنٹ کے لیے اس وقت یوتھ کو پرائیورٹائز کرنا، یوتھ کے لیے آسانیاں اور اپرچونیٹیز پیدا کرنا پرائیورٹی کیوں نہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ آپ نے کچھ ضرور بات کی، آپ نے کچھ انیشیٹوز کیا، آپ نے جس طرح لیپ ٹاپ انیشیٹو اسکیم کی بات دیے کی، گئے، ہمارے جو ہے وہ پروگرامز کروائے گئے، پوری دنیا میں جو ہے وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہمارا نام آیا. ایک پرچم بہت بڑا قذافی اسٹیڈیم میں بنایا گیا. اس کے علاوہ ہمارے بچے جو ہیں انہوں نے سپورٹس ایونٹس میں حصہ لیا، وہ گئے اور ان کو انکریج کیا گیا. گراس روٹ لیول کے اوپر مجھے یاد ہے کہ جو ہماری بلدیاتی سطح کے اوپر، یونین کونسل لیول کے اوپر جو ہے وہ مقابلہ جات ہوئے کرتے تھے، اور اس میں جو ہے وہ قرت کا مقابلہ، اس میں نعت خوانی کا مقابلہ، اس میں جو ہے وہ بچوں کا جو ان کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ تقریری مقابلے ہوتے تھے، پھر وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے تھے، پھر اس کو ڈویژن لیول پہ لے کے جاتا تھا، پھر پنجاب لیول پہ ہوتے تھے، سپورٹس کے ایونٹ ہوتے تھے. تو اب چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کا کوئی قبلہ درست نہیں ہے، نالائکوں کے ہاتھ میں گورنمنٹ رہی ہے، بیڈ گورننس رہی ہے، بیڑا غرق انہوں نے ملک کا کر دیا. اور اب پنجاب میں دیکھ لیں، سوائے کھینچا تانی کے، جب ہم گورنمنٹ بنے، ہماری گورنمنٹ بن رہی تھی تو انہوں نے جو ہے وہ بندے خریدنے شروع کر دیے، اور پنجاب میں ہمارے جو مینڈیٹ تھا اس کے اوپر شب خون مارا گیا. وہ پھر ایسی کھینچا تانی شروع ہوئی کہ وہ سموتھ جو فنکشننگ ہے اسمبلیز کی وہ نہیں ہونے پا رہی تھی. اور اب مجھے یہ بتائیں کہ جب تک ملک کے اندر یہ ایک
چین آف کمانڈ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ یا اللہ میرے اس خطے کو امن کا گہوارہ بنا. امن ہوگا تو پھر روزگار ہوگا، روزگار ہوگا تو خوشحالی ہوگی. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ بد امنی کا جو بازار گرم کیے رکھا، یعنی کبھی اسلام آباد کی طرف چڑھ دوڑنا، کبھی کسی کو گرفتار کروانا. اب مجھے بتائیں کہ ایک بندے کو اگر آپ ہیروئن کے کیس میں اندر کروا دیں، 6 ماہ کی وہ قید کاٹے، تو وہ اپنے بچوں کو اور اپنے ملک کو اور ان کو آپ کیا جواب دیں گے کہ ان کا ایک پوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ میرے ڈیڈی کو جو ہے وہ 6 ماہ کی سزا کس بات کی دی گئی، جھوٹا کیس بنا دیا گیا، اب اس میں وہ بری ہو گیا رانا ثناء اللہ صاحب. اس طرح کے بے شمار ایشوز. میرا دیکھیں نا جی، سب سے پہلے ہم پاکستان ہماری پرائرٹی. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کا جو مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ آلویز پوری دنیا کے اندر ایک ہی ہوتا ہے، ویلفیئر آف دا جنرل پبلک. جو مختلف جمہوریتیں ہیں اس میں یہی ایک کانسیپٹ ہے. اس میں ان کے اپنے اپنے اینگلز ہیں، اپنے اپنے ملک کے وسائل ہیں، ان کے مطابق وہ چیزیں لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں. تو یہاں پر بدقسمتی سے میں تمام اپنے اس چینل سے دیگر جماعتوں کو بھی اور اپنے دیگر جو اپوننٹس ہیں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں، جمہوریت کو پروان چڑھنے دیں. جب ملک کے اندر سٹیبلٹی ہوگی، جب ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی استحکام ہوگا، پھر ہی یہ سارے جو خواب ہے پورے ہو سکیں گے. بچوں کو اچھی تعلیم دینا، ان کو اچھے روزگار کے مواقع مہیا کرنا، ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دینا، یہ کون دیتا ہے؟ یہ آپ کی ریاست دیتی ہے. اور ریاست جو ہے وہ ماں کے جیسی ہوتی ہے. اس کے لیے سارے جو ہے وہ بچے برابر ہوتے ہیں. اگر کوئی نالائق بھی ہو تو اس کا بھی انہوں نے ماں نے جو ہے وہ اسی طرح استقبال کرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں، اور جو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اپنا کام کریں. ایک آپ یقین مانیں کہ صرف ایک جو ہے وہ اس وقت بچا ہوا ہے آپ کا سیگمنٹ آف سوسائٹی، اور وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کے ڈیرے ہیں، ان کی بیٹھکیں ہیں جو لوگوں کے لیے کھلی ہوئی، جو لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے دن رات جو ہے وہ میدان عمل میں رہتے ہیں. تو جب تک آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوگا اور ہم بیہیو نہیں کریں گے لائک گڈ سٹیزن اور اچھی ایک لیڈرشپ کے طور پہ، تو اس وقت تک عام لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو سکے. اچھا، اگر ہم سیٹنگ اینڈ ایگزامپل کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہماری گورنمنٹ عوام کے مسائل کو ایکچولی میں سمجھ پاتی ہے؟ اور میں سب گورنمنٹس کی، سب ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتی ہوں، اب خود ایک پارٹی میں شامل ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکچولی میں عوام کے مسائل سے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ بیکاز دیر از اے ہیوج ڈفرینس. آپ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ اگر ہم صبح اٹھیں تو ہم شام کو کیا کھا پائیں گے، یا کہ ہمارے پاس شام کو اتنے پیسے ہوں گے کہ ہم کھانا لے پائیں گے یا ہم گھر کے لیے کوئی گروسری کر پائیں گے. اینڈ ڈیفینیٹلی آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ اور فیکٹر ہے ہماری عوام کے مسائل اور انکریز ہونے میں، اور گورنمنٹ کا عوام کے ساتھ کنیکٹ نہ کر پانے میں. لیکن بریک سے جو واپس آئیں گے تو اس بات پہ ضرور گفتگو کریں گے. اس سے پہلے بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی پولیٹیکل اینڈ اکنامک کو فیکٹرز اینڈ کس طرح سے وہ عوام کے اوپر اور ہماری لائفز کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں، ان کے والے سے بات چیت کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور ورک کنونشن پی ایم ایل این کی طرف سے شروع کی جا رہی ہے. فیصل آباد شہر میں بھی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے. اگر آپ اس حوالے سے بتانا چاہیں کیا ایمبیشنز ہیں، کیا گولز؟ جی تھینک یو. آپ کا ہے کہ آج کل جو ایک صورتحال پولیٹیکل چل رہی ہے اس کے حوالے سے بڑی پاپولر ڈیمانڈ ہے ہمارے ورکرز کی بھی، اور پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ملک کے نجات دہندہ جنہوں نے ملک پاکستان کو جو ہے وہ ایٹمی قوت پاکستان بنایا، موٹر ویز کا پاکستان بنایا، ترقی کا پاکستان بنایا، اور یہ لیگیسی ہے الحمدللہ پارٹی کی میاں محمد نواز شریف کے نام کی صورت میں. تو ان کی آمد کا سلسلہ ہے، اور ورکرز کو موبلائز کرنے کے لیے، ورکرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ پورے پاکستان میں بالعموم اور پنجاب کے اندر بالخصوص جو ہے وہ ورکرز کنونشن کا آغاز کر دیا گیا. مختلف شہروں میں ورکرز کنونشن جو ہیں وہ انعقاد پذیر ہو چکے ہیں. فیصل آباد جو ہے وہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے،
اور پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور یہ شہر فیصل آباد جو ہے یہ میاں محمد نواز شریف کا شہر بھی ہے الحمدللہ۔ تو اس میں جو ہے ورکرز کو موبلائز کرنے کے لیے ہم نے 25 دسمبر جو ہے اس کا دن طے کیا ہے، اور اس کی ایک خصوصیت ہے بڑی مزے کی، میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم نے یہ چوز کیا۔ اس کا ایک پوائنٹ تو ہے غلام احمد آباد میں نا کبوتراں والا چوک ہے، وہاں پہ کبوتر بہت ہوتے ہیں پڑے، تو وہاں پر ہمیشہ سے جو ہے وہ پولیٹیکل ایونٹس ہوتے ہیں، تو اس پہ ہم نے وہ ویلیو ڈیسائیڈ کیا ہے، اور دوپہر کا ٹائم رکھا ہے 3 بجے کا۔ اور سب سے اہم جو اس کنونشن میں ایک تو ورکرز موبلائزیشن ہوگی میاں نواز شریف صاحب کے آمد کے حوالے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی ہے 25 دسمبر، ان کی سالگرہ کا کیک کاٹا جائے گا۔ اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، ان کی سالگرہ کا کیک کاٹا جائے گا۔ اور تیسرا ایونٹ جو ہے وہ ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے ہم کرسمس کا کیک کاٹیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کیمرے کی آنکھ اس دن دکھائے گی کہ پورا فیصل آباد جو ہے وہ یعنی ورکرز کنونشن میں شریک ہونے کے لیے متحرک نظر آئے گا۔ انشاءاللہ ہمارا ورکر بھی، شہری بھی، تاجر بھی اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ ہماری خواتین بڑی تعداد میں انشاءاللہ جائیں گے اس میں۔ اچھا، اگر ہم کرسمس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آئی تھنک ایک امپورٹنٹ سیلیبریشن ہے، اور کس طرح سے پی ایم ایل این اپنے ورکرز کو سپورٹ کرے گی اسپیشلی کرسمس کے لحاظ سے؟ جی، کرسمس کے حوالے سے ایک ہم نے آپ دیکھے نا دن کوئی اور بھی طے ہو سکتا تھا، لیکن جب ہم نے میٹنگ کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہمارے صوبائی صدر بھی ہیں، وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں، ان کے گھر پہ پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی تھی جس کو انہوں نے خود چیئر کیا تھا، اور سارا انہوں نے اپنی مصروفیات چھوڑ کے اسلام آباد کی، تو وہاں پر پھر جو ان پٹ آیا ہماری میٹنگ کے اندر، تو ہم نے کہا کہ چونکہ ایک بہت اہم ایونٹ آ رہا ہے ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کا، تو ہمیں دن بھی وہ چوز کرنا چاہیے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کے لیے انگیج کر سکیں۔ تو نہ صرف اس دن ہم یونین کونسل کی سطح کے اوپر کیک کاٹیں گے کرسمس کے، بینرز لگائیں گے، ان کو جس طرح ہم اپنے عید تہوار کے اوپر اپنے عزیز و اقارب کی طرف، فرینڈز کی طرف، فیملی فرینڈز کی طرف تحائف لے کے جاتے ہیں، ان کی طرف بھی جائیں گے، ان کو سیلیبریٹ، ان کو اس دن کو کریں گے ان کے ساتھ مل کے، اور اس دن پاکستان کے جو بنانے والے ہیں اور جو پاکستان بچانے والے ہیں دونوں کی سالگرہ ہے، ان کی سالگرہ بھی منائیں گے۔ اینڈ جس طرح سے آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹلی اس وقت ہماری عوام کو ایک ساتھ یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، پی ایم ایل این کس طرح سے اور کن چیزوں کے اوپر، اینڈ آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹلی اے شیئرڈ ویژن ہمیشہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یوز کیا جاتا ہے اپنے پولیٹیکل ورکرز کو، عوام کو کلیکٹ کرنے کے لیے، پی ایم ایل این کا کیا ویژن ہوگا؟ دیکھیں جی، پی ایم ایل این کا ویژن یہ ہے اور پی ایم ایل این کا خواب یہ ہے کہ ایک ترقی کی طرف بڑھتا ہوا پاکستان، جس میں گوادر پورٹ سے لے کے اور جب سی پیک آیا اور تو لاہور سے لے کے سکھر تک اور پھر سندھ تک جو ہے وہ موٹر وے بنی، ملتان موٹر وے بنی اور جال بچھایا گیا سڑکوں کا، وہ ترقی کا پہیہ جو تھا وہ رک گیا تھا۔ تو پی ایم ایل این جو ہے وہ چونکہ خالق پاکستان جماعت، ہمارے آباء و اجداد نے انڈر دی بینر آف پاکستان مسلم لیگ یہ ملک پاکستان حاصل کیا تھا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کھلواڑ اس کے ساتھ پچھلے 4.5 سال کیا گیا ہے عمران خان نیازی کے دور میں، تو اس کا جو چہرہ جو ہے وہ بڑا بگاڑ دیا گیا ہمارے ملک کا، وہ اخلاقی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، اور کوئی ان کی فارن پالیسی بھی ڈھنگ کی نہیں تھی، سارے لوگ ناراض بیٹھے۔ اس کو واپس لانے کے لیے یہ ہمارے ذمہ کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو موبلائز کریں، لوگوں کو ایکٹیویٹ کریں، ان کو بتائیں، یوتھ کو خاص طور پہ بتائیں جو اس کے بہکاوے میں آئی تھی، جو 18 سال سے جو ووٹر بن رہے ہیں، کوئی 10-15 ہزار ڈیلی ووٹر رجسٹر ہو رہے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ ان لوگوں نے پاکستان حاصل کیا تھا اور یہ صورتحال تھی، اور پاکستان کا ایک وقت تھا کہ 2 چیلنجز ہمیں درپیش تھے میاں محمد نواز شریف صاحب کو سابقہ دور میں۔ ایک آپ کا الیکٹریسٹی پرابلم تھا جو ابھی آپ نے ذکر کیا،
اور یہ فنڈامنٹل رائٹس میں سے ہے، یہ کوئی لگژری نہیں ہے، یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے. ابھی ہم اس شو میں بیٹھے ہیں، لائٹ آف ہو جائے تو ہر چیز فارغ ہو جائے. کوئی چیز نہیں چل سکتی الیکٹریسٹی کے بغیر. زندگی کا دوسرا نام جو ہے وہ الیکٹریسٹی ہے. ایک وہ چیلنج تھا اور ایک تھا دہشت گردی کا چیلنج. آپ کے بلوچستان کے اندر آپ کا قومی ترانہ نہیں پڑھا جاتا تھا. آپ کے لوگوں کو وینز میں سے اتار کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے گولی مار دی جاتی تھی. سندھ کے اندر جو ہے وہ سڑکیں لہو لہو تھی. بازاروں کے اندر جو ہے بوری بند لاشیں برآمد ہوتی تھی. وہ ساری چیزیں جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف نے درست کی، ضرب عضب کیا آرمڈ فورسز کے ساتھ مل کے، اور اس کو جو ہے پاکستان کو دوبارہ ایک ترقی کی شاہراہ پہ گامزن کیا. وہ روک دیا گیا اور 4.5 سال میں کچھ نہ ہوا ماں سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے. اب ہم یہ چاہتے ہیں، ان ورکرز کنونشن کا مقصد کیا ہے؟ جیسے آپ نے پوچھا کہ کس طرح ہم لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں اور ہمارا موٹو کیا ہے، تو موٹو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انگیج کریں، لوگوں کو باہر لے کے آئیں، ان کو بتائیں پرامن طریقے سے. ہمارا کوئی احتجاج نہیں ہے، خدا نخواستہ کنونشن ہے کہ ہم لوگوں کو بلا کے اپنا ویو پوائنٹ ان کو دیں گے کہ آپ کے قائد آ رہے ہیں، جلدی آ رہے ہیں، جنوری میں آ رہے ہیں یا مارچ میں آ رہی ہیں، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو وہ اس لیے واپس آ رہے ہیں کہ ان کو جب دھکیلا گیا تھا باہر، تو اب ان کو واپس اس لیے ہم لے کے آ رہے ہیں کہ وہ ملک کی جو ڈوبتی ہوئی ناؤ ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ پکڑیں اور آگے لے کے چلیں، اور پوری قوم جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملائے. ہم دوبارہ جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہوں. اور یہ جو ہمارے معاشی حالات اس وقت دگرگو ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری ہم نے پہلے بھی باتیں کی ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی، یہ جو سارے ایشوز ہیں یہ اسی وقت حل ہونے ہیں جب ملک کے اندر گڈ گورننس آنی. اینڈ آف کورس جس طرح آپ نے بھی کہا کہ موسٹ امپورٹنٹلی عوام کے مسائل کو حل کرنا ہمیشہ ایک پرائیورٹی ہونی چاہیے. مزید گفتگو کریں گے لیکن بریک لیتے ہیں. کہیں مجھے ویلکم بیک. سٹی چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل فیکٹرز کی بات کریں. اینڈ بالکل بریک میں جانے سے پہلے آپ نے بات کی عوام کی، کتنا امپورٹنٹ ہے کو پرائیورٹائز کرنا، عوام کے جو اکنامیکل اسٹرگلز ہیں ان کو ایٹ بے رکھنا، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. اینڈ آئی تھنک میں آپ سے پہلے بھی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آئی تھنک پولیٹیکلی ڈفرینس بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، جہاں پر آپ کو کچھ اس طرح کے طبقے بھی نظر آئیں گے جہاں پر جو ڈیلی ویجز کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جن کے لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ آج کے دن کے اینڈ پہ میرے کیا انکم ہوگی یا میرے پاس کتنے پیسے موجود ہوں گے. کتنا مشکل ہے گورنمنٹ کے لیے گراس روٹ لیول تک دیکھ پانا، جان پانا کہ وہ لوگ کیا ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اور یہ اسپیشلی اگر ہم فرام بلو ٹو دا ٹاپ ہم کوشش کریں کہ اگر ہم اپنے اکنامک اسٹرکچر کو امپروو کرنا چاہتے ہیں ٹو دا پوائنٹ کہ ہم ہر کسی کی روزگار کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کو ہم بہتر کر سکیں. اور میں آپ سے شارٹ ٹرم یا امیڈیٹ فکس نہیں مانگ رہی، بلکہ بٹ لانگ ٹرم میں کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم اس ایشو کو ریزالو کر پائیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی خطے میں وداؤٹ کنٹینیوٹی آف سسٹم گڈ گورننس نہیں آئی. اور وداؤٹ گڈ گورننس آپ نے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. اب گڈ گورننس کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں. اکثریت یعنی لٹریسی ریٹ ہمارا بہت زیادہ نہیں، تو میں اس کو آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں اچھی حکمرانی. اچھی حکمرانی کب آئے گی؟ جب آپ کے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا، جب امن ہوگا، جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے، پھر روزگار ہوگا. گورنمنٹ پرائرٹائز کرے گی چیزوں کو کہ ہم نے جو ہے وہ جو ایک پاورٹی لائن سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں، جن کو جو کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، جو ریڑھی چلا رہا ہے، جو 2.5 مرلے 3 مرلے 5 مرلے گھر میں رہ رہا ہے، اور اس کے بچوں کا جو ہے وہ اس نے ایجوکیشن بھی دینی ہے، بچوں کو اس نے جو ہے وہ یعنی اس کی جو دیگر ضروریات زندگی ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے.
تو وہ کیسے سروائیو کرے؟ وہ اسی طرح سروائیو کر سکتا ہے کہ ملک میں خوشحالی ہو، اور خوشحالی تب ہوگی جب آپ کا سسٹم کنٹینیو کرے گا. ایک سائیکل ہے نا جی، ایک چیزیں چل رہی ہیں، روٹیشن چل رہی ہے، اور چلنے کے بعد چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. جب آپ اس عمل کو روک دیں گے، جب آپ اس عمل کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پرائرٹیز اس حوالے سے فکس نہیں کرے گی، تو پھر جو ہے وہ ایک سلسلہ چلے گا، آ کے رک جائے گا، پھر ہمیں 0 پوائنٹ سے شروع کرنا پڑے گا، پھر ہم آگے بڑھیں گے. جب میاں محمد نواز شاہ نے، میں پھر وہ، چونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور ایک پارٹی کا ذمہ دار ہوں، تو پھر چیزیں آپ پولیٹیکلی چونکہ انالیسز مانگ رہی ہیں یا ہم انالیسز کرنے جا رہے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں نا کہ جب ایک گورنمنٹ چل رہی تھی تو چلتی گورنمنٹ کو جب ڈی ریل کیا گیا، جب ایک بندے کو پکڑ کے پاناما کے کیس میں پکڑا اور جب کچھ نہیں ملا تو اقامہ میں جو ہے اس بات کے اوپر سزا دے دی گئی، اور کیا سزا دی گئی جو اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیتا کسی کو، تا حیات نااہلی کی. تا حیات نہ کوئی نااہل ہو سکتا ہے، نہ تا حیات کوئی برا ہو سکتا ہے، نہ ہی تا حیات کوئی بہت اچھا ہو سکتا ہے. یہ آپ کی لائف ہے نا. آپ نے پکڑ کے بیٹے سے نا تنخواہ دینے کے مد میں ایک ملک کے پاپولر لیڈر کو سزا دے دی اور اس کو ایگزائل کر دیا. اب وہ ترقی کا پہیہ رک گیا، ان ایون جو ہے وہ سچویشن پیدا ہوگی ملک کے اندر. اور پھر انہوں نے ایک کویسچن کیا تھا کہ مجھے کیوں نکالا بھائی، میرا قصور کیا تھا؟ اب قصور یہی تھا کہ میں جو ہے وہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہ رہا تھا. تو پھر یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. پھر اب ادارے نے جب یہ کہا کہ جی جو ایک مقتدر ادارہ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ اس دور میں کرٹیسزم ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو فورسز ہیں وہ ہمارے نوجوان جو سخت سردیوں میں جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، سخت گرمیوں میں اپنا پسینہ گراتے ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. لیکن وہ جو کردار جب سیاست میں آتے ہیں، پھر چیزوں کو اپنے طریقے سے جو ہے وہ تروڑا مروڑا جاتا ہے، تو پھر سسٹم جو ہے جب ڈی ریل ہوتا ہے، پھر کوئی ہم میں سے کوئی سیاستدان وہ اپنے کندھے فراہم کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایک چوہے بلی کا کھیل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا، آئی تھنک یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ریئلائز کرنا آج کے وقت میں کہ ایک کنٹینیوس سسٹم ہے. آئی تھنک یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے، رائٹ. لائک یہ صرف لگتا ہے سننے میں ہمارے لیے اتنی نارملائز، اور ہم سینسٹیو نہیں رہے اس کو لے کے، ہمارے لیے بڑا نارملائز ہو گیا یہ چیزیں. گورنمنٹ تبدیل ہو گئی، گورنمنٹ ختم ہو گئی، نئی گورنمنٹ آ گئی، تو ہم بہت نارملائز ہو چکے ہیں ان چیزوں کے ساتھ، جو کہ ایکچولی میں گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو دیز وڈ بی بگ تھنگس. اینڈ یہ بہت بڑی بات ہو، اگر یہ ایک دفعہ 50 سال میں ہو اس طرح تو یہ بہت بڑی بات ہو، اٹ وڈ بیکم اے نیو اسٹوری. بٹ ہمارے لیے اتنا نارملائز ہو چکا ہے. اگر ہم پچھلے 20 یا 30 ایئرس کو اینالائز کریں تو کوئی بھی گورنمنٹ آلموسٹ اپنا ٹائم پورا نہیں کر پائی ہے. اینڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل ڈفرینسز ہمیشہ سے رہے ہیں. ہم نے نئے نوجوان اور نئے لیڈرز بھی آتے ہوئے نہیں دیکھے، مرج کرتے ہوئے بہت کم، بہت لمیٹڈ ہم نے نمبرز میں دیکھے. نئی لیڈرشپ کو اوپر لے کر آنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور رول ماڈلز. اینڈ میں اس طرح سے بات کروں کہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ شخص تو میرے ہی گاؤں سے بلانگ کرتا ہے، یہ شخص تو میرے ساتھ اسکول جاتا تھا، تو میں اس طرح کی لیڈرشپ ہماری گورنمنٹ باڈیز میں لے کر آنے کی، لوکل گورنمنٹ باڈیز میں لے کر آنے کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ نے سمجھ لیں کہ ایک ایسی بات کی طرف جو ہے وہ آپ نے توجہ دلائی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو المیہ ہے وہ ہے یہ کہ ایک تو موروثی سیاست، یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور پھر جو ہے وہ آپ یہ جنوبی پنجاب میں جائیں نا تو کسی سے پوچھیں کہ بابا جی ووٹ کس کو دینی ہے، وہ کہتا جی موڑ نکی ووٹ نکے شاہ ہونا دی تو وڈی مڑ وڈے شاہ ہونا دی. یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے اور کس کو نہیں ڈالنا. ایک وقت یہ تھا جنرل مشرف کے دور میں گریجویشن کی جو ہے وہ پابندی عائد کی گئی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایز اے فنڈامنٹل
وہ کوئی ایسا بہتر فیصلہ نہیں تھا. میں نے اس وقت بھی ایک بات کی تھی کہ آپ کینڈیڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ پابندی گریجویشن کی اگر لگانا چاہ رہے ہیں نا، فار ایگزامپل دیکھیں چیزیں سیاست میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا، چیزیں بہتری کے لیے ہمیں کرنی چاہیے. لیکن میرا ویو پوائنٹ آج بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ ووٹرز کے اوپر پابندی لگائیں کہ ووٹر جو ہے وہ کم از کم میٹرک یا ووٹر کم از کم پرائمری پاس ہونا چاہیے. چلے میٹرک نہیں، پرائمری پاس ہونا چاہیے. جب مجھے پتا ہوگا، یعنی مجھ سے مراد ایک فیوڈل لارڈ کو، ایک وڈیرے کو، یا ایک ایسے سیاستدان کو جس کے حلقے میں صرف وہی ہے، باقی اس کی ساری رعایا ہے، جب اس کو پتا ہو جو چھیدے کا بیٹا ہے وہ جب تک پرائمری پاس نہیں ہوگا وہ ایلیجیبل نہیں ہوگا فار کاسٹنگ آف ووٹ، تو وہ پھر اس کو اپنی گود میں اٹھا کے اسکول لے کے جائے. اچھا کرنا چاہیں ہماری آڈینس کو؟ میرا یہی ہے کہ ہمیں تمام اداروں کو، ملک پاکستان ہمارا ملک ہے اور جس ابتر صورتحال سے گزر رہا ہے ہم سب کو بہیو کرنا چاہیے. ہمیں ایز پولیٹیشین اداروں کو جو ہے وہ بطور ادارہ ہم سب مل کے اس ملک کی حفاظت کریں، اس کو آگے لے کے بڑھیں. بالکل جی، آپ کا بہت بہت شکریہ جمائل، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.